अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चार पांच ख़बरों पर आपसे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले आपके सामने ख़बर रखने जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से। और आप देखिए कि ये हुकूमत, पंजाब हुकूमत और विफाकी हुकूमत कितनी खौफज़दा है उस शख्स से जो 1 साल से अडियाला जेल में मुक़य्यद है। उस एक शख्स को कैद करने के बावजूद ये उनसे इतने लर्ज़ा हैं, उनकी पार्टी से इतने दहशत ज़दा हैं कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। अब जो अदालतें, जो जजेस इमरान ख़ान को, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इंसाफ फराहम करती हैं आइन और कानून के मुताबिक, उन जजेस का तबादला कर दिया जाता है। अब आज की ख़बर यह है कि इमरान ख़ान के रिमांड के ख़िलाफ़ केसों की समाअत करने वाली डिवीज़न बेंच दो रुकनी जस्टिस साहिबान थे, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू और जस्टिस तारिक सलीम शेख। उन दो जजेस में से जो दो रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे, जस्टिस तारिक सलीम शेख, उनका तबादला मुल्तान कर दिया गया है। आपके जहन में होगा कि कई ऐसे जजेस का पहले भी तबादला किया जा चुका है जो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, जो इंसाफ के साथ फैसले कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहरहाल जो भी आएगा आइन और कानून के साथ उसे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अवाम की ये ख्वाहिश भी है और आइन का तकाजा भी यही है। अगली खबर रखते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में ख़वारिजी दहशतगर्द गुल बहादुर का करीबी साथी जहन्नम वासिल। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान ख़वारिजी दहशतगर्द हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया और ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में खारिजी दहशतगर्द रज़ाक जहन्नम वासिल हो गया और बताया जाता है कि ये गुल बहादुर का करीबी साथी था। ISPR के मुताबिक इलाके में पाए जाने वाले दीगर दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के ख़ात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ऐसे दहशतगर्दों को चुन चुन कर निशान इबरत बनाना चाहिए। इन्होंने हमारी कौम, हमारे मुल्क और हमारी अफवाज के लिए इन्होंने मुश्किलात पैदा की हैं और ख़ुसूसन हमारी आवाम ने कई हज़ारों शहादतें अपने कंधों पर उठाई हैं दहशतगर्दी की वजह से। इस लानत को अब पाकिस्तान से हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन लोगों की बीवी बच्चों को उठाने से रास्ता नहीं बनेगा। उनका कहना था कि इदारों की कदर करना चाहते हैं, हम सब इदारों की कदर करना चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि लोगों के बीवी बच्चों को उठाने से रास्ता नहीं बन सकता। लोगों की बच्चियों को उठाओगे तो रास्ता हाथ से निकल जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि खल्क़ खुदा की आवाज़ को ना रोको, तब्दीली की आवाज़ को मौका दो। अपने एक बयान में उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। PTI पहली मर्तबा सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के बयान हल्फी जमा करवा चुके हैं, यानी तमाम के तमाम जो 41 अरकान कौमी असम्बली के थे उनके भी, और जो सूबाई असम्बली के तमाम अरकान हैं उनके बयान हल्फी जमा करवा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। उनका कहना था
کہ چیف جسٹس پی ٹی آئی کے بارے میں فیصلے پر عمل درآمد کروائیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عمران خان نے آرمی چیف سے نیوٹرل ہونے کی درخواست کی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جمعے کو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے علیمہ خان نے پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر سے غیر جانبدار رہنے کی درخواست کی۔ علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے ان لوگوں کی نشاندہی کی جائے جو 9 مئی کے اصل ذمہ دار تھے، اور جیلوں میں بند بے گناہ افراد کو رہا کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے ہمیشہ پرامن احتجاج کی اپیل کی ہے، ہم نے کبھی بھی بدنیتی پر مبنی کال نہیں دی۔ علیمہ خان نے اپنے بھائی کا پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اخلاقی پستی میں جا چکے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ فوج اور عوام آمنے سامنے ہوں، اور اگر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ کاروبار اور معیشت تباہ ہو چکے ہیں، لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی قانونی ٹیم کو جیل کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور پولیس نے دوران سماعت جج کو بتایا کہ وکلاء نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی تھی۔ یاد رہے کہ پچھلے دنوں بغیر سماعت کے جج اڈیالہ جیل سے چلے گئے، اور عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت نہیں ہو سکی، اور جب وہ جانے لگے تو وکلاء جیل سے عدالت کی طرف جا رہے تھے تو وہاں ان کی ملاقات ہوئی، اور پولیس نے جان بوجھ کر دیر کر دی ان وکلاء کو جیل کے اندر بھیجنے میں۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان نے کہا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت کے چھکے چھوٹ گئے ہیں، عوام نئے انتخابات کی تیاری کریں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو متبادل کے طور پر لائی تھی، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کا متبادل سمجھ کر لائی تھی۔ بری کارکردگی کی وجہ سے یہ فیل ہو چکے ہیں، عوام ڈنڈے سوٹے لے کر ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ بینیفیشری نون لیگ ہے، یعنی فائدہ حاصل کرنے والی نون لیگ ہے، مزید غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہاں پر جو نواز شریف کہتے کچھ ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ہمارے دور میں بجلی سستی تھی، فلاں چیز سستی تھی، عوام سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2.5 سالہ دور ہے یہ کس کا دور ہے؟ نواز شریف کی بیٹی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کا بھائی جو ان سے پوچھے بغیر سانس بھی نہیں لیتا وہ وزیر اعظم ہے، اور نواز شریف ہر جگہ جا کر تختیاں فیتے کاٹ رہے ہیں، افتتاح کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہماری حکومت نہیں ہے۔ اس پر شیخ وقاص اکرم نے ایسا کہا ہے۔ آگے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمن کا کہنا ہے کہ 1 مہینے تک دھرنا دینے کے لیے تیار ہیں، لیاقت باغ میں بستی بسائیں گے، پانی سروں سے گزر چکا، فوج سیاستدانوں کو اپنی مراعات چھوڑنی ہوگی، فارم 47 کے ذریعے مسلط کردہ لوگوں کو ہٹایا جائے۔ جماعت اسلامی نے بلا شبہ ایک اچھا پاور شو کیا ہے۔ انہوں نے کل
جو دھرنا دیا ہے اسلام آباد میں داخل ہو کر وہ قابل تعریف ہے، اس میں ان کی قابل تعریف تعداد میں وہ اپنے کارکنان کو نکالنے میں بھی کامیاب رہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کی اسلام آباد اور راولپنڈی کی قیادت نے عوام کو اور تحریک انصاف کے کارکنان کو خاصا مایوس کیا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی قیادت باہر نہیں نکلی، نہ وہ عوام کو نکالنے میں کامیاب رہے۔ تحریک انصاف کا صرف واحد شیر عمران خان ہی ہے جو اس وقت پابند سلاسل ہے، اور باقی جو باہر قیادت ہے وہ لگتا ایسا ہے کہ وہ صرف بینیفیشری ہے، انہوں نے فائدے حاصل کر لیے جماعت سے، مگر وہ کچھ نہیں کیا جو جماعت کی ڈیمانڈ تھی۔ وکلاء نے بھی اپنا کام کیا، پیسے بنائے، فیسیں لیں، اور تحریک انصاف کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا۔ دوسری طرف جو جماعت اسلامی کو اس طرح کا پروٹوکول دیا گیا اور دیا جا رہا ہے، یہ معنی خیز ہے، اسے سوچنے کی ضرورت ہے، جبکہ دوسری طرف جماعت اسلامی اس طرح کھیل کھیل رہی ہے کہ وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ گزشتہ روز اسلام آباد کے الیکشن ٹریبونل نے، جہاں پر اسلام آباد کی 3 نشستوں کے الیکشن کے کیسز زیر سماعت ہیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جماعت اسلامی سے فارم 45 مانگے بطور ثبوت، اور ان کے علاوہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی اپنے فارم 45 دیے، ٹی ایل پی نے بھی دیے، اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی نے بھی دیے، مگر جماعت اسلامی نے وہاں انکار کر دیا، اور جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اپنی لڑائی خود لڑے، اور انہوں نے گواہی کو چھپایا، حالانکہ قرآن مجید میں واضح احکامات ہیں کہ آپ جو کچھ دیکھو، جس کا مفہوم یہ ہے آپ اس کی گواہی کو مت چھپاؤ، آپ حق اور سچ کی گواہی دیں، مگر یہاں جماعت اسلامی پیچھے ہٹ گئی اور انہوں نے اپنے فارم 45 نہیں دیے۔ اگر وہ دے دیتے تو کچھ فائدہ ضرور ہو جاتا تحریک انصاف کا۔ بہرحال اب ایک تو ان کی یہ چیز رہ گئی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اب جب تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام اور تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے محمود خان اچکزئی صاحب، مینگل صاحب، اور اسی طرح سے جو ہے نا دوسری جماعت مجلس وحدت المسلمین وغیرہ، یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں اور مشترکہ اور متحدہ جد و جہد کا فیصلہ کیا گیا، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ دوبارہ الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ جو 2024 کے 8 فروری کے انتخابات تھے ان میں دھاندلی نہیں، دھاندلا ہوا، مگر جماعت اسلامی وہاں اب کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یعنی پی ٹی آئی کے پاس فارم 45 تو موجود ہیں، تو اسی کی بنیاد پر ان کو دکھایا جائے، اور نئے الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ جماعت اسلامی عدالت میں گواہی دینے سے بھی مکر جاتی ہے، حق سچ کی گواہی، دوسری طرف اس تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو اتحاد بننے کی کوششیں ہیں، اس اتحاد کی راہ میں بھی رکاوٹیں اور روڑے اٹکا رہی ہے۔ ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے۔ آنے والے وقتوں میں آپ کے سامنے یہ کہانی بھی رکھیں گے کہ کیا جماعت اسلامی کو بھی تحریک انصاف کا متبادل تو سمجھ کر پیش نہیں کیا جا رہا، انہیں تحریک انصاف کا متبادل تو نہیں گردانا جا رہا، اسی لیے تو نہیں انہیں سہولتیں فراہم کی جا رہی کہ وہ تحریک انصاف کا نعم البدل ثابت ہوں گے، مگر یاد رکھیے کہ تحریک انصاف ہی ہے، اور عمران خان کا نہ کوئی نعم البدل تھا، نہ ہے، اور نہ آئے گا جب تک عمران خان موجود ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اللہ حافظ۔